साहिल आया। साहिलिज्म खुशबू जो पहचान बन जाए। To order, WhatsApp on 8655 181026. अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से है? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। जज़ाकल्लाह, आपने कॉल किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ पे क्या VPN लगाना पड़ता है क्या मुफ्ती साहब कॉल के लिए? जी जी बिल्कुल सही समझे। है ना, मैं उम्रा के लिए आया था अभी 4-5 महीना पहले, तो वो अच्छा। VPN के बिना वो व्हाट्सएप पे कॉल नहीं लगता है उधर सऊदी में। इसीलिए मैं पहली बार उठाया नहीं। हाँ, मैं समझ गया बाद में समझ गया था ये VPN का ही मसला होगा। जी जी अच्छा मुफ्ती साहब, तो मैं असल में ना कॉल सेंटर में काम करता हूँ, अच्छा बड़ा कॉल सेंटर है। तो उसमें कैसा है कि हमारे साथ जो है वो एक तो जो दूसरे फिरके हैं, बरेलवी है, अहले हदीस है, गैर मुकल्लिद, ये लोग भी साथ में काम करते हैं, और साथ ही साथ अपना जो गैर मुस्लिम है वो भी काम करते हैं। तो अब उसमें कैसा है, कभी कभार जो है ये अपने बरेलवियों से, लड्डुओं से, गैर मुकल्लिदों से भी डिस्कशन कभी कभार हो जाता है, कभी कभार जो है वो गैर मुस्लिमों से डिस्कशन हो जाता है। तो अब एक अहले हदीस था, मेरा दोस्त ही है, तो उसने मुझे अच्छा बहस्ती जेवर का एक हवाला दिया। अच्छा हाँ, बहस्ती जेवर का हवाला दिया। उसने मेरे को वो उसका स्कैन भी भेजा, ठीक है। पेज नंबर 56 है, उसमें एक मसला लिखते हैं मौलाना अशरफ अली थानवी साहब कि छोटी लड़की से अगर किसी मर्द ने सोबत की जो अभी जवान नहीं हुई तो इस पर गुस्ल वाजिब नहीं, मगर किस पर? यानी जो लड़की है उस पे गुस्ल वाजिब नहीं। अच्छा हाँ, मैं जैसा लिखा है वैसी एग्जैक्टली पढ़ रहा हूँ, मेरे सामने स्कैन है। छोटी लड़की से अगर किसी मर्द ने सोबत की जो अभी जवान नहीं हुई तो इस पर गुस्ल वाजिब नहीं, आदत डालने के लिए इससे गुस्ल कराना चाहिए। अच्छा फिर बहस्ती जेवर में ही पेज नंबर 531 में मसला नंबर 7 में लिखा हुआ है, अगर औरत कमसिन हो मगर ऐसी कमसिन ना हो कि इसके साथ जिमा करने से इसके ख़ास हिस्सा और मुश्तरक हिस्से के मिल जाने का खौफ हो, तो इसके ख़ास हिस्से में मर्द के ख़ास हिस्से का सर दाखिल होने से मर्द पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा अगर वो मर्द बालिग है। यानी इतनी छोटी लड़की है कि उसका जो पीछे का सुराख है और आगे का सुराख है वो मिलने का ख़तरा ना हो, ठीक है। तो अब ये जो अहले हदीस है, जो मेरा दोस्त है गैर मुकल्लिद, वो मेरे को कह रहा है कि यार ये तुम जिसको फॉलो करते हो, अब हम लोग है तबलीगी, तो कहता है तुम जिसको फॉलो करते हो देखो कितनी गंदी बातें लिखा हुआ है अपनी किताबों में। अच्छा फिर उसने एक आमाले कुरानी का भी हवाला दिया मुझे, जो कि अशरफ अली थानवी साहब की है। इसमें विलादत में सहूलत के लिए वो एक तावीज़ बताते हैं, कुरान की आयत बताते हैं, और फिर लिखते हैं इन आयतों को लिखकर विलादत की आसानी के लिए बाएं रान में बांध दे, इंशाअल्लाह ताला बहुत आसानी से विलादत होगी, मगर बाद विलादत तावीज़ को फ़ौरन खोल देना चाहिए और इसी औरत को सर के बाल की धोनी मकाम ख़ास पर देना मुफीद है, इस तरीके से। तो अब ये तो हाँ तो गलत बात ही लग रही है, तो उसको जवाब क्या दे? उनको जवाब क्या दें जी? पहली बात तो कुरान ने भी बहुत से मसाइल को बयान किया है। हाँ, हया के खिलाफ है, जैसे हैज निफास हो गया,
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہے، حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے تعلق سے بھی ایک حدیث ہے، آپ پڑھے ہوں گے، نہیں ہوگا تو میں بتا رہا ہوں. جی میں نے بہت مطالعہ کیا ہے. ناپاکی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کیا ہے، مباشرت کی، اور مباشرت کے تعلق سے، بوس و کنار کے تعلق سے بھی حدیث ہے. ہاں. تو دینی مسائل بتانے میں جو بھی فقیہ ہوتا ہے یا معلم ہوتا ہے وہ دور تک کا سوچتا ہے. ہاں. ضروری نہیں کہ وہ چیز واقع ہو تب اس کو بیان کیا جائے، آگے تک کی نظر رکھتے ہوئے اس مسئلے کو کتابوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ کبھی اس طریقے کا مسئلہ کبھی پیش آئے تو میری کتاب سے وہ استفادہ کر سکے. تو اس سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا. وہی بات ہو جائے گی کہ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مچھر سے تشبیہ دیا ہے. نہیں، بات یہاں پہ مفتی صاحب کیا ہے کہ آپ جو امی عائشہ کا بتا رہے ہیں وہ میں نے پڑھا ہوا ہے کہ امی عائشہ جو ہے حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور آپ ان سے مباشرت کرتے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ ہم بستری کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس کو غسل کی عادت تو یہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ سیکس کرنا یہ تو بڑی گندی بات ہے نا مفتی صاحب. بالکل اس میں یہی چیز مسئلہ بتانا مقصد ہے. یہ تو نہیں دور تک کی سوچ کی بات میں کر رہا ہوں کہ ایک فقیہ دور تک کی سوچ رکھتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو مسئلہ بتانا مقصد ہے. یہ نہیں، عادت دلانے کی جو بات ہو رہی ہے مفتی صاحب، عادت تو اچھے کاموں کی دلائی جاتی ہے نا. اس میں عادت کہاں دلائی جا رہی ہے؟ یہ دیکھیے، یہ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں، شاید آپ نے سنا نہیں برابر سے. چھوٹی لڑکی سے اگر کسی مرد نے صحبت کی جو ابھی جوان نہیں ہوئی تو اس پر غسل واجب نہیں، مگر عادت ڈالنے کے لیے اس سے غسل کرانا چاہیے. اس چیز کی عادت ڈالنے کے لیے، غسل کی عادت ڈالنے کے لیے. ہاں. تو ابھی چھوٹی بچیوں کے ساتھ سیکس کے ساتھ جو اس کو غسل کی عادت ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، کتنی واہیات بات ہے مفتی صاحب. واہیات بات ہے. اس میں تو یہ نہیں لکھا ہے کہ زنا انا کا تو نام نہیں ہے نا. نہیں، زنا نہیں، بیوی مطلب چھوٹی بچیوں کے ساتھ سیکس کیا جا سکتا ہے نا اسلام میں. بیوی، obviously بیوی کی بات ہو رہی ہے، تو بیوی اگر چھوٹی ہے جو جوان نہیں ہوئی تو اس کے ساتھ سیکس کیا جا سکتا ہے، برابر. ہاں وہ تو جائز ہے، کیا جا سکتا ہے. اچھا، چھوٹی بچی کے ساتھ بھی سیکس کرنا. تو ہمارے جتنے عالم ہیں یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں کہ بھائی وہ جب تک حیض نہیں آ جائے گا تب تک نہیں کر سکتے؟ اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے، امی عائشہ کو بھی حیض تو آیا نہیں تھا 9 سال کی جب وہ بچی تھی. نکاح کے بعد مرد عورت بالغ ہو یا نہ بالغ ہو یہ شرط نہیں ہے. وکیل نے نکاح کرا دیا، وہ دونوں آپس میں مطلب سمجھیے کہ وہ رشتہ، اور اسی چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر کسی کا نکاح ہو جاتا ہے اور مرد بالغ ہے، اب مرد بالغ ہے، شادی ہو چکی ہے اور اس کے سامنے بیوی ہے، شہوت کا غلبہ ہوا، چھوٹی بچی ہے، ہاں، اگر وہ بچی ہے، دخول ہو گیا، ہاں، مطلب اگر ممکن ہے جن کے میاں اور بیوی ہے اور ایک بالغ نہیں ہوئی ہے، ہاں، اگر ہو گیا ایسا، ہاں، تو پھر ترتیباً انہوں نے لکھ دیا کہ عادت ڈالنی چاہیے، چاہے بتانا چاہیے، تاکہ تعلیماً بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ ہاں اس کو بتایا جائے کہ ہاں اس عمل کے بعد غسل واجب ہوتا ہے، غسل کیا جاتا ہے. تو مفتی صاحب اگر کوئی غیر مسلمان جو ہے وہ اسلام کی اس مسئلے کو جب جانے گا کہ اسلام میں ایک 55 سال کا انسان یا 60 سال کا انسان، کیونکہ دیکھیں شادی کی کوئی عمر نہیں ہے نا، 55 سال کا بوڑھا بھی شادی کر سکتا ہے، 60 سال کا بوڑھا بھی کر سکتا ہے. اب دوسری جگہ پہ بچی ہے، اس نے کسی بچی کے ساتھ شادی کی، اب اس کو سیکس الاؤڈ ہے. آپ سوچئے کہ جو غیر مسلمان جب جانیں گے کہ اسلام میں ایسی چیز ہے تو وہ ہم پہ تھوکیں گے نا مفتی صاحب. ایک تو پہلی بات تو عبارات اکابر ہو گیا کہ کسی کی عبارت کو لے کر ہاں وہ ہمارے لیے مستدل نہیں ہے. نہیں، آپ نے کہا نا اسلام میں ہے، امی عائشہ کا بھی ایسی مسئلہ تھا، چھوٹی تھی وہ. نہیں، امی عائشہ کا میں نام نہیں لیا، یہی مسئلہ تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نکاح کے وجود کے لیے بلوغیت شرط نہیں ہے. تو اسلام کا ہی مسئلہ ہے نا یہ مفتی صاحب. میں کہہ رہا ہوں کہ نکاح کے وجود کے لیے بلوغیت شرط نہیں ہے کہ لڑکا بھی بالغ ہو، لڑکی بھی برابر. ٹھیک ہے. اب مسئلہ ہوا کہ اگر لڑکا بالغ ہے، عام طور پر اگر لڑکا بالغ ہے لڑکی بالغ نہیں ہے، کیا ہو گیا آپس میں کسی وجہ سے اگر قربت ہو گئی، دخول ہو گیا، تو اس تعلق سے یہ مسئلہ لکھا گیا ہے. میں وہی آپ سے، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں اور آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں.
دوسری چیز یہ تو مسئلہ کتابوں میں لکھا گیا ہے، ہاں۔ لیکن اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا جاتا ہے، اور یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ہاں اس میں مطلب اتنی عمر میں نکاح کیا جائے یا دخول کیا جائے، ایسا کوئی نہیں لکھتا ہے۔ اور اس کے برخلاف آگے بڑھ کے جا کے دیکھیے آپ کہیں پہ ہاں۔ ایسے بھی ریپ کے کیس اور نہ جانے کیسے کیسے کیس آ رہے ہیں، ہاں۔ یہ سب ہو رہا ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں وہ تو دیکھو جس طریقے سے ریپ غلط ہے اسی طریقے سے ایک بچی کے ساتھ شادی کر کے اس کے ساتھ سیکس کرنا اور اس طریقے سے اس کو غسل کی عادت دلانا یہ بھی اتنا ہی غلط ہے جتنا وہ غلط ہے۔ اور ہم لوگ یہ اس وجہ سے اس کو بتاتے نہیں ہیں، مجھے ایسا سنو نا مفتی صاحب، اس میں اس چیز کو آپ سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے لکھا ہے، اب کیا مقصد ہے بہتر تو وہی جانتے ہیں۔ دوسری بات کہ ہم ان کی ترجمانی اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ایک مطلب بڑے عالم ہیں اور ان کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو قابل قبول ہیں، اور یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے نا مفتی صاحب؟ جہاں تک دیکھیے، جہاں تک مقصد ان کا یہ نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں ہاں۔ کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی آپ اس کے ساتھ صحبت کریں۔ ہاں۔ اصل تعلیم کا کیا، اگر اتفاق سے دونوں کی شادی ہو چکی ہے، لڑکی بالغ نہیں ہے ہاں۔ اور دخول ہو گیا، ہاں دخول ہو گیا، مطلب یہ نہیں کہا یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ دخول کرو ہاں یا بالغ ہونے نہیں، سے عادت پہلے دلانے کی بات ہو رہی ہے نا، ادھر اتفاق کی بات نہیں ہو رہی ہے، عادت دلانے کی بات ہو رہی ہے۔ جب وہ چیز اچھی ہوتی ہے تب عادت دلائی جاتی ہے نا مفتی صاحب۔ ایک چیز کو نہیں لے رہے ہیں، ایک ہاں۔ چیز کو نہیں لے رہا، دوسری چیز کو بول رہے ہیں دونوں لے رہا ہوں میں۔ تو دونوں چیز کے عادت تو تب پڑے گی نا جب وہ کام بار بار ہو۔ ارے اگر ویسا ہو جائے تب یہ کہہ رہے ہیں کہ غسل دلانے کی عادت ڈال دل۔ اچھا میں آپ کو ہے نا مفتی صاحب ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھو مسئلہ یہاں پہ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، اور میں آنیسٹلی سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے جب سے وہ کمینوں نے میرے کو یہ سارے مسئلے مسائل بتائے۔ دیکھو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ سوال ادھر یہ ہو رہا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی ایک کنٹری میں ریپ کرنا الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ الاؤ کر رہے کہ آپ ریپ کر سکتے ہو، لیکن وہ اس کو پروموٹ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ مجھے اس قانون پہ اشکال ہے کہ تم نے ریپ کرنا الاؤ ہی کیوں کیا؟ تم پروموٹ کر رہے ہو، تمہارے وہاں کے لوگ ریپ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں وہ تو ایک سیکنڈری چیز ہے، لیکن تم نے جو یہ قانون بنایا ہے اور اس کو جو حلال کیا ہے یا اس کو الاؤ کیا ہے، سوال اس پہ ہے مفتی صاحب۔ تو آپ اس کو قانون سمجھ رہے ہیں، یہ جو لکھا گیا ہے حلال کیا ہے نا، الاؤ کرنا، کسی چیز کو الاؤ کرنا، یعنی سمجھو مودی صاحب ہم کو کچھ الاؤ کرتے ہیں کہ تم ریپ کر سکتے ہو، الاؤڈ ہے تم کو، ہاں، تو بھائی وہ الاؤ کرنا ہی غلط ہے، اس کی اجازت دینا ہی غلط ہے۔ تو یہاں اجازت کہاں دی جا رہی ہے ہم کو بتائیے نا۔ اجازت نہیں ہے تو عادت کی بات کیسے ہو رہی ہے؟ اور آپ نے خود کہا کہ اسلام میں اجازت ہے اس کی۔ اگر کوئی شادی کر کے کوئی نابالغ بچی ہے وہ شادی ہو جاتی ہے، مثال میں نے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چلو ایک 55 سال کا بوڑھا ہے، اس نے ایک 7 سال کی بچی سے شادی کیا، ابھی اس کو حیض نہیں آیا، وہ لڑکی کو 6 سال کی بچی سے اس نے شادی کیا، اس کو حیض نہیں آیا، اب وہ دخول کر دیتا ہے، وہ ہم بستری کر دیتا ہے، وہ اپنا جو خاص حصہ ہے اس بچی کے خاص حصے میں ڈال دیتا ہے، تو اس کی اس کو اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا میں سمجھا نہیں دوبارہ؟ ایک 55 سال کا بوڑھا ہے، اس نے ایک 6 سال کی بچی کے ساتھ اس نے نکاح کیا، ٹھیک ہے، اس کے گھر والوں نے، اس بچی کے گھر والے راضی ہو گئے اور انہوں نے نکاح کرا کے دے دیا۔ اب وہ جو 55 سال کا بوڑھا ہے وہ اس 6 سال کی بچی کے اندر دخول کرتا ہے، اپنا عضو تناسل، تو اس کو کیا اس پہ پہلی بات تو یہ کیا اس کے لیے جائز ہے یا حرام ہے، اور کیا اس پہ اس کو کوئی سزا ہے، یہ مجھے بتا دیں۔ یعنی اسلام کی روح سے ہوئی نہیں ہے؟ ہاں اچھا، ہاں، اس کو اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ کہ کنفیوز ہو گیا لگتا۔ نہیں کنفیوز ایک چیز ہے، آپ نے صحبت کا سوال کر لیا، جی ہاں، ٹھیک ہے، ہاں، اور دوسری چیز ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ بالغ ہو گئے، آپ 6 سال کے سوال کر دیے، 6 سال کی لڑکی تو اس لائق ہوتی ہی نہیں ہے کہ اس سے دخول ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، لیکن اس نے کر دیا، اس نے کیا،
क्योंकि आपने खुद कहा कि निकाह के लिए जो है या हम बिस्तरी के लिए दोनों का बालिग होना जरूरी नहीं है, आपने खुद कहा ना ये। मैं बालिग होना जरूरी नहीं, मैं बोल जायज होने के लिए, जायज होने हाँ। के लिए निकाह के बाद मियाँ और बीवी जायज। हाँ जायज है ना, तो उनको हम बिस्तरी जायज है ना। मैं बोला कि बुलूगियत के लिए हाँ क्या बोलते हैं, निकाह के वजूद के लिए बुलूगियत शर्त नहीं है। बिल्कुल। अब वो हम बिस्तरी उसको इजाजत है क्या नहीं है, हलाल है क्या नहीं है? इसकी मेरे को इसकी तक मैं नहीं अभी तक नहीं गया हूँ, इसलिए हाँ। मैं कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है। अच्छा आप मुफ्ती साहब है। अच्छा चलिए वो, लेकिन देखिए इधर एक तो हमारे पास दो मिसालें हैं, एक तो खुद अम्मी आयशा की और रसूलुल्लाह की मिसाल है कि अम्मी आयशा कहती है कि जब मैं 9 साल की हुई तो रसूलुल्लाह ने मेरे साथ हम बिस्तरी की मेरे साथ, और मैं उस वक्त गुड़िया से खेलती थी। ठीक है। दूसरी चीज़, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब भी ये मसला बयान कर रहे हैं कि आदत दिलाने के लिए अगर छोटी बच्चे जिसको अभी हैज़ ही नहीं आया हो, वो बालिग ही नहीं हुई हो, जवान ही नहीं हुई हो, उसके साथ अगर कोई हमबिस्तरी करता है तो उस पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं है, उसको आदत दिलाने के लिए करना चाहिए। तो दो चीज़ से तो हमको बिल्कुल साफ नज़र आता है कि वो दुखूल कर सकता है। एक 55 साल का बूढ़ा, एक 7 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, अगर उसने निकाह किया है तो कर सकता है। लेकिन अब मसला यही है कि वो नॉन मुस्लिम जब देखेंगे ये सारी चीज़ें तो हमारे ऊपर थूकने लग जाएंगे कि यार ये कैसे मसले हैं तुम्हारे, ये कैसी इजाज़त दे रहा है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो आप हदीस बयान कर रहे हैं, हाँ इसमें बुलूगियत और गैर बुलूगियत की कोई मिसाल है आपके पास कि जिससे साफ जाहिर हो कि हाँ इस उम्र में वो बालिग नहीं हुई थी? जी मेरे पास है, दलील है। हाँ? दलील है मेरे पास। अच्छा मैं आपको हदीस बताता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। जी। आपको ये हदीस पता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कुत्ता घोड़ा और गधा जो है, सॉरी कुत्ता बोल रहा हूँ, कुत्ता गधा और औरत के सामने से गुजर जाने से नमाज टूट जाती है। जी जी है ना, ये पता है ना, ये हदीस आपको पता है हजरत? हेलो, मुफ्ती साहब का गेम भारी हो गया है। मुफ्ती साहब बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। अभी देखते हैं कि मुफ्ती साहब का कॉल आता है या नहीं आता है। क्या कह रहे हैं, देखते हैं मुफ्ती साहब। घर से फोन आ गया, माजरत, मैं करता हूँ फिर आपसे, इस पे बहस होगी आपसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? निसार नाम है मुफ्ती साहब। निसार जी। तो मैं आप दूसरे WhatsApp पे फोन किया था इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। हाँ आ रही है, अभी आवाज़ आ रही है? आ रही है। अच्छा मैं जो हदीस आपको बता रहा था, फरमाया कुत्ता गधा और औरत के गुजर जाने से नमाज जो है वो टूट जाती है। अच्छा ये जो हदीस है ये कई सहाबाओं ने, अलग अलग सहाबाओं ने रिवायत की है, यानी एकदम कभी हदीस है। ठीक है। अच्छा जब यही बात जो है वो अम्मी आयशा से कही गई तो अम्मी आयशा ने क्या कहा पता है? अम्मी आयशा ने क्या कहा? यही ने कहा कि मैं खुद, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठी होती। हाय 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 हाय, जी 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 जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, कि तुमने औरतों को जो है वो कुत्ते और गधों से मिला दिया है ना। हाँ। अच्छा हाँ। अब यहाँ पे मसला ये होता है कि बाकी सारे सहाबा तो कह रहे हैं कि हमको रसूलुल्लाह ने बताया, लेकिन अम्मी आयशा कह रही है कि मैं मेरे सामने पढ़ते थे रसूलुल्लाह। तो आप अगर सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 949 अगर देखें, जी ठीक है, 949 में हजरत आयशा को आप फकीहा मानते हैं? जी जी बिल्कुल। उनसे बड़ी फकीहा कोई है? नहीं, उनसे बड़े सहाबा भी तो है।
اور ہر صحابی کو ہر چیز پتا ہو یہ ضروری نہیں ہے. بڑے ہیں میں مان رہا ہوں، لیکن فقیہ میں آگے کے درجے میں چل کر جتنی روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ سے مروی ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں. ہاں وہ پتا ہے مجھے. مسائل تو آپ جیسے حضرت عائشہ بلوغیت والا جو مسئلہ ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ نے زبان سے، اعمال سے یا کسی بھی طریقے سے ظاہر کیا ہو، کہیں حدیث میں آپ نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پہ ظلم کیا، نعوذ باللہ؟ نہیں یہاں ظلم کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے مفتی صاحب. ابھی جو ہم مسئلہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امی عائشہ جو ہے وہ بالغ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. اسی کے ذیل میں آپ بول رہے ہیں نا، اسی کے ذیل میں بول رہے ہیں نا. میں سے لے کر امی عائشہ تک آئے ہیں. یہاں پہ ظلم کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے مفتی صاحب. بات یہ ہو رہی ہے، آپ میری بات تو سن لو پہلے. مسئلہ ہمارا یہ ڈسکشن ہو رہا ہے کہ امی عائشہ کے ساتھ جب رسول اللہ نے ہم بستری کی تھی تب امی عائشہ بالغ تھی یا نہیں تھی، مسئلہ یہ ہے. اچھا ہے نا؟ تو اب اس آپ کے علم میں کیا ہے کہ بالغ نہیں تھی، وہ ویسی ہی بچی تھی جیسے 9 سال کی بچیاں ہوتی ہے. وہ جھولوں سے کھیلتی تھی، وہ گڑیوں سے کھیلتی تھی. جب امی عائشہ کی رخصتی والا دن تھا تو امی عائشہ کو پتہ ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کی امی جو ہے ام رومان، امی عائشہ جو ہے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی. ان کی اماں جو ہے ام رومان وہ آتی ہے، ان کو بلاتی ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتی ہے، ان کا ہاتھ پیر دھلاتی ہے، منہ دھلاتی ہے. تو اس کے بعد پھر وہ رسول اللہ کو دیا جاتا ہے اور رسول اللہ اس دن ان کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں. تو امی عائشہ جو ہے یہ بار بار ہم کو بتا رہی ہے کہ بھائی میں چھوٹی تھی، میں گڑیوں سے کھیلتی تھی، میں جھولوں میں کھیلتی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرے ولیمہ کے دن میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ولیمہ کا ہی ان کو نہیں پتا تھا. تو ایک بچی جو ابھی نہ مینٹلی میچور ہوئی ہے نہ فزیکلی میچور ہوئی ہے، کیونکہ اگر مینٹلی میچور ہوتی ہے تو ولیمہ جو ہے یہ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے ایک انسان کی زندگی کا. اگر ایک لڑکی جو ابھی جوان ہے، جو میچور ہے عقل سے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری لائف کا بہت بڑا ایونٹ ہے، وہ تیاریاں کرتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے. امی عائشہ کہہ رہی ہے مجھے پتا ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ جھولوں میں کھیل رہی تھی تبھی. تو وہ ویسی ہی بچی تھی جیسے 9 سال کی بچیاں آج بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ تو یہاں پہ اب بات یہ آتی ہے کہ کیا امی عائشہ کو حیض آنا شروع ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. تو میں اس کو آپ کی دلیل دے رہا ہوں، آپ سننا نہیں چاہ رہے. نہیں بولیے، آپ پہلے بول لیجیے، پورا بولیے آپ جو بولنا چاہ رہے ہیں. جی میں سن رہا ہوں. ہاں، تو میں نے میرا مدعا رکھ دیا، جو میرا علم ہے، جو میں نے تحقیق کی ہے اس مسئلے پہ، وہ یہی. آپ نے ساری باتیں کہہ دی. جی میں مطلب بوڑھیوں سے کھیلتی تھی، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں غیر بلوغیت کی علامت ہے. پہلی بات تو وہ مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ ایک بچی کھیلتی ہے تو مطلب اس بات کی واضح یہ دلیل ہے کہ وہ بالغ نہیں ہوئی ہے. دوسری بات، اگر آپ کہیں کہ ہاں وہ نابالغ ہے، میں مانتا ہوں. ہاں. اور ایک اور بات کہ 9 سال کی عمر میں کیا کوئی لڑکی بالغ ہو سکتی ہے؟ اگر بیماری ہے اس کو، ایک ڈیزیز، ایک بیماری نہیں، بیماری نہیں. دوسری ایک اور مطلب آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں. ہاں. آپ نے ساری باتیں کہی، لیکن آپ نے کہیں حدیث میں یہ پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں، تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے بلوغیت سے پہلے ہی ان سے صحبت کی ہو. جب رخصتی ہوئی تبھی رسول اللہ نے ہم بستری کی، یہ حدیث ہے. اگر آپ بولے تو میں آپ کو ریفرنس ابھی دے دیتا ہوں. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب بلوغیت سے ہاں، تو اس کی دلیل دے رہا ہوں نا میں آپ کو. آپ نے میری وہ بات ختم ہونے نہیں دی. میں صرف کھیلنا اور کسی چیز کا علم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بالغ نہیں ہے. آج کی اس دور کے اندر 19 سال کی عمر میں بھی لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں رہتا ہے. نہیں پتا ہوتا ہے مفتی صاحب، پتا ہوتا ہے. وہ تیاریاں کرتی ہے، شاپنگ کرتی ہے، گھر والوں کا جان کھا لیتی ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. ایسا نہ کہے پلیز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نابالغ کی کوئی علامت الفاظ میں دے رہا، میں وہی دے رہا تھا تو آپ مجھے دینے نہیں دیے، بیچ میں روک دیے. آپ دیکھیے ان سے بڑی فقیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے فرق نہیں پڑتا نا کہ وہ فقیہ تھی یا کچھ تھی. کیا امی عائشہ نے یہ کہا کہ میں بالغ ہو چکی ہوں؟
دوسری چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پر کیا ظلم کریں گے؟ بھائی میں ظلم کی یہاں پہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں، مجھے اپنی دلیل تو دینے دے مفتی صاحب. میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ وہ بالغ نہیں تھی، آپ سننا ہی نہیں چاہ رہے. آپ بار بار ظلم لا رہے ہیں. آپ مجھے میری دلیل تو دینے دیجئے. دلیل دیجیے جی ابھی وقت ہے کچھ. جی تو دیکھیے کہ ہم نے یہ دیکھا اور آپ کو بھی پتا ہے کہ کئی سارے صحابہ جو ہے وہ اس چیز کو روایت کرتے ہیں کہ کتا گدھا اور عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. امی عائشہ کہتی ہے کہ یار تم نے ہمیں جو ہے وہ کتے اور گدھوں سے ملا دیا، حالانکہ رسول اللہ جو ہے گھر پہ میں سامنے ہوتی تھی اور نماز پڑھتے تھے. اچھا اب کیا صحابہ جھوٹ بول رہے تھے؟ اتنے سارے صحابہ ہو بھی نہیں، صحابہ بھی جھوٹ نہیں بول رہے تھے، امی عائشہ بھی جھوٹ نہیں بول رہی تھی. مسئلہ یہ تھا، یہ مسئلہ آپ کو تب پتا چلے گا جب آپ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 949 دیکھیں. وہاں پہ ابن عباس سے جو ہے رضی اللہ عنہ ان سے روایت ایک ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نماز 3 چیزوں سے ٹوٹتی ہے، 2 چیزوں سے. ایک تو کالا کتا اور دوسرا وہ عورت جو بالغ ہو چکی ہے. تو امی عائشہ جو ہے جب رسول اللہ نماز پڑھتے تھے ان کے سامنے، اور امی عائشہ جو مسئلہ بتا رہی ہے، تبھی امی عائشہ بالغ نہیں تھی، اس وجہ سے رسول اللہ کی نماز نہیں ٹوٹ رہی تھی. اچھا ہاں، کیونکہ اگر بالغ ہوتی اور نماز ٹوٹ جاتی، اور امی عائشہ کہہ رہی ہے کہ پڑھتے تھے، تو جتنے صحابہ ہیں وہ سارے جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، کیونکہ ایک صحابہ سے روایت نہیں ہے، کئی سارے صحابہ سے روایت ہے. یہ ابن عباس ہے اور بھی 3-4 صحابہ ہے جن سے سیم روایت ہے. تو یہاں پہ کلیریفیکیشن آ رہا ہے ابن عباس سے. آپ کسی امام کی تقلید کرتے ہیں؟ میں تو تبلیغی جماعت سے جڑا ہوں اور امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ چلتا ہوں. تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک کیا حکم ہے کہ بیوی اگر سامنے بیٹھی ہو تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ نہیں، اتنا علم نہیں ہے مجھے. امام ابو حنیفہ کا نہیں پتا ہے، مجھے نہیں پتا ہے. مجھے اللہ کے رسول کا پتا ہے، مجھے امام ابو حنیفہ کا نہیں پتا ہے. آپ بتا دیجئے اگر کیا مسئلہ ہے. نہیں، آپ گھما پھرا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ نہیں تھی. میں نے ابھی حدیث بتائی نا آپ کو. آپ مجھے بات الگ ہے. آپ بیوی کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز بیوی کے ساتھ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، ساتھ میں کھڑے ہونا حضرت، ساتھ میں تو ہم آپس میں بھی کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن ہم سامنے سے گزرنے نہیں دیتے نا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے غالباً، اگر میں غلط نہیں ہوں، کہ کوئی سامنے سے گزرو تو اس کو روک دو. ساتھ میں پڑھنا. ایک منٹ میری بات سنیے، میں سن رہا ہوں آپ کی. جی نماز ٹوٹنا ایک الگ چیز ہے، ایک چیز ہوتی ہے نماز کے اندر خلل پڑنا. اصل گزرنے سے روکنا کہ جو حکم دیا گیا ہے خشوع خضوع میں کمی آ جائے، اس لیے روکنے کا حکم ہے. برابر. سامنے سے کوئی گزر جائے تو نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی. یہ حدیث آپ نے پڑھا ہوگا، بہت ساری حدیث ہے کہ وہ شخص مومن مسلمان نہیں ہے کہ جو اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرے. اسی طریقے سے اور بھی صحیح حدیث ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ جو نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. تو آپ ظاہری الفاظ کو لے رہے ہیں. نہیں، یہ تو ایک مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ نماز میں خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے، نماز کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ خشوع خضوع کی بات نہیں ہو رہی نا مفتی صاحب. دیکھو آپ کے پاس وقت کم ہے اور یہ مسئلہ پھر کٹ جائے گا. مجھے بس اس حدیث کا جواب دے دو کہ یہاں پہ سارے صحابہ جو اللہ کے رسول سے حدیث بتا رہے ہیں اس میں نماز ٹوٹ جاتی ہے کتا گدھا اور عورت کے گزرنے سے، اور امی عائشہ کہہ رہی ہے کہ میں تو سامنے لیٹی ہوئی رہتی تھی اور رسول اللہ جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے. تو ابن عباس اس بات کا کلیریفیکیشن ابن عباس کی حدیث سے مل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ عورت کے گزرنے سے ٹوٹتی ہے جو بالغ ہو چکی ہے. آپ مجھے اس کا جواب دینا. آپ امام ابو حنیفہ کو لا رہے ہیں، آپ وہ ادھر ادھر کدھر نہیں جا رہے. آپ اس کا جواب دو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ ارے سوری ہاں نہیں، میری غلطی ہے انکل، آئی ایم ریئلی سوری. میں دھیان رکھوں گا. ہاں بولیے مفتی صاحب، آپ بولیے. آپ کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ بتائیے. ابن عباس کہتے ہیں، میرے سامنے حدیث ہے ابن ماجہ کی حدیث نمبر
949. ٹھیک ہے. وہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا نماز کالے کتے اور وہ عورت سے ٹوٹ جاتی ہے جو کہ بالغ ہو چکی ہے. اچھا. ہاں تو مسئلہ بالکل صاف ہے کہ نہ صحابہ جو اتنے سارے صحابہ جو مسئلہ بتا رہے ہیں نہ وہ غلط ہے نہ امی عائشہ غلط ہے. امی عائشہ وہاں پہ بالغ نہیں ہوئی تھی اس وجہ سے رسول اللہ کی نماز نہیں ٹوٹ رہی تھی, ورنہ پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ سارے صحابہ جھوٹ بول رہے تھے رسول کے نام پہ. کوئی صحابہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, حدیث تو پھر بات مسئلہ ختم ہے. پھر دیکھا جائے گا صحیح حدیث ہے, ترجیح دی جائے گی حدیث کے اندر بھی تو درجے ہیں نا. کون دیکھ لو نا آپ 949 چیک کرو, سنن ابن ماجہ کی 949 ابھی چیک کرو آپ موبائل میں, بالکل صحیح حدیث ہے, بالکل صحیح حدیث ہے 949 ابن ماجہ کی. اور باقی صحابہ جتنوں کی حدیث ہے وہ تو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے. دو ہی آپشن ہے اس میں مفتی صاحب, یا تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ صحابہ جھوٹ بول رہے تھے, وہ بھی ملٹیپل صحابہ, ایک نہیں کئی صحابہ, یا تو آپ کو بولنا پڑے گا کہ امی عائشہ جھوٹ بول رہی تھی, جو کہ دونوں ممکن نہیں ہے. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ امی عائشہ جو ہے وہ بالغ نہیں ہوئی تھی, اس وجہ سے رسول اللہ کی نماز نہیں ٹوٹ رہی تھی. اور آپ دیکھیے نا ہمارے جو امام ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, اسی وجہ سے تو لکھ رہے ہیں کہ بچی کے ساتھ سیکس کرو گے تو اس کو عادت دلانے کے لیے غسل کرانا چاہیے. ارے محترم, آپ تو یہی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ وہ کتاب ترغیب دینے کے لیے لکھی گئی ہے بھائی, لیکن جو مسئلہ لکھا ہے وہ تو اسلام کی روشنی میں لکھا ہوا ہے نا مفتی صاحب. کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث سے ہٹ کے انہوں نے لکھ دیا. کتاب ہے, اس میں مسئلے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, کسی کو ترغیب اور پروموٹ کرنا مقصد تو نہیں ہے. اسلام کے حساب سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے قرآن حدیث کی خلاف ورزی کر کے مسئلہ لکھا ہے. نہیں, کتاب مطلب وہ ترغیب دینا مقصد ہے, کسی کو سکھانا مقصد ہے. یہ پروموٹ آپ پیچھے کی بات لے رہے ہیں, آگے کی بات نہیں لے رہے ہیں. میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں پہلی بات تو آپ مجھے سمجھنا چاہیے کہ وہ کتاب کوئی نوٹ نہیں ہے یا کوئی جنرل نالج کی کوئی کتاب نہیں ہے. ہر گھر میں یہ کتاب بہشتی زیور پائی جاتی ہے. میرے گھر میں خود کتاب موجود ہے, اور ہم شادیوں میں اپنی خواتین کو جو ہے یہ کتاب گفٹ کرتے ہیں مولانا, بہشتی زیور. آپ کہہ رہے ہو کہ ایسی کوئی کتاب نہیں ہے, ہر گھر میں تو پڑھی جا رہی ہے بہشتی زیور. آپ میری وہی بات سمجھے نہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کہانی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں کسی چیز کو تو میں نے کب کہا کس سے کہانی ہے, میں کہہ رہا ہوں مسئلے لکھے ہوئے. ہاں, تو اس میں مسئلے کو رخ سے دیکھیے نا, مسئلے دیکھا نا کہ مسئلہ میں نے کب کہا پروموٹ. میں کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ ہے, اور مسئلہ اس وجہ سے ہے کیونکہ بچی کے ساتھ آپ سیکس کر سکتے ہو, اس وجہ سے وہ مسئلہ ہے. اس کو عادت دلانے کی بات ہو رہی ہے. میں نے آپ کو جو حدیث بتائی اس کا جواب دیجئے نا آپ مجھے. آپ کس پہ, آپ کیا بولیں گے کہ صحابہ جھوٹے تھے یا امی عائشہ جھوٹ بول رہی تھی؟ نعوذ باللہ, معاذ اللہ. میں ایک بلوغیت سے پہلے جس کو قریب البلوغ کہا جاتا ہے, ہاں دیکھیے اگر لڑکی جو ہے بالغ نہیں ہے, قریب البلوغ ہے, وہ برداشت کر سکتی ہے آپ کو, تو بلوغ ہونا شرط نہیں ہے نا پھر. کیا کر رہے ہیں؟ تو بالغ ہونا شرط نہیں ہے نا پھر سیکس کے لیے. بالغ ہونے سے پہلے بھی ایک درجہ ہوتا ہے قریب البلوغ. بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ بالغ ہونا شرط نہیں ہے نا پھر. کس چیز کے لیے؟ یہ ہم بستری کرنے کے لیے. نابالغی میں اگر لڑکی ہے, ہاں, لڑکی کی جسامت ایسی نہیں ہے جو برداشت نہ کر سکے, ہاں, اگر جبرن کیا جائے, زور زبردستی ہو نابالغی کی حالت میں, تو ظلم کی صورت میں علماء نے اس کو حرام قرار حضرت دیا ہے. میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں آپ اس کا جواب نہیں دیتے. میں اے پوچھتا ہوں آپ زیڈ جواب دیتے. میں کہہ رہا ہوں بالغ ہونا شرط نہیں ہے, برابر. کس چیز کے لیے؟ ہم بستری کرنے کے لیے, ہاں صحبت کے لیے. اس کے اندر دو چیزیں, بالغ ہونا, ایک قریب البلوغ. اس کو سمجھیے, بالغ کی علامت کیا ہے؟ مفتی صاحب میں قریب البلوغ کی بات ہی نہیں پوچھ رہا ہوں. میں صرف, اچھا اتنا تو کنفرم کر دیجئے, آپ یہ کہہ دیجئے کہ قریب البلوغ ہونا چاہیے لیکن بالغ ہونا شرط نہیں ہے, یہ کنفرم کر دیجئے. ہاں بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں. یہ اپنے, ہاں, تو اب اتنا گھما پھرا کے بولنے سے اچھا آپ پہلے ہی بول دیتے.
अच्छा ये भी मसला साबित हो गया कि अम्मी आयशा जो है वो बालिग नहीं थी। नहीं, ये तो मैं इस बात का इकरार नहीं कर सकता। मैंने आपको हदीस दी हुई है। आपने हदीस कहा, आप हदीस कौन सी दे रहे हैं? मैंने इब्ने माजा हाँ, इब्ने माजा की हदीस दिया ना आपको। यार कितने बार रिपीट कराओगे? जो हदीस है वो मुतलक हदीस है, समझ रहे हैं? उसमें कोई खास औरत का जिक्र नहीं है। हाँ। हजरत आयशा तो हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है। हाँ तो और उसमें तो ये नहीं कहा कि बीवी के गुजरने से या गैर के गुजरने भाई से होगा। बीवी की बात नहीं कर रहा हूं मैं भी जनरल बात हो रही है। मुतलक जो आप कह रहे हैं ना, जनरल बात हो रही है। ठीक है, देखो मेरे को उर्दू का इतना लफ्ज जो है वो पता नहीं है, लेकिन मैं समझ जाता हूँ। आप मुतलक यानी जनरल और खास की बात कर रहे हैं, आम और खास की। जो हदीस जो है, जैसे काला कुत्ता और हाँ। औरत के गुजरने से नमाज टूट जाती है, ठीक हाँ है? हाँ यही हदीस है। जी। और तो आप मानते हैं कि हाँ इससे नमाज टूट जाती है? रसूलुल्लाह की बात मैं नहीं मानूंगा, माज़अल्लाह, अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत करे। क्या बात करते हो आप मुफ्ती साहब? मतलब आप मानते हैं नमाज टूट जाती है? मेरे नबी ने कहा, नबी की बात के आगे किसी की बात मैं ले ही नहीं सकता। माशाअल्लाह, नबी की बात के आगे किसी की बात ले ही नहीं सकते हैं। आप बताओ लेना चाहिए? इस बात को देखो अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर झगड़ा किस बात का है जब आप सल्लल्लाहु रखते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में हजरत आयशा है? हाँ। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज को जानते हैं? अगर बालिग होने से पहले मिलना हराम होता तो नौज़ुबिल्लाह क्या आप मिलेंगे? मैं कब कह रहा हूँ ये तो आप कह रहे थे, मैंने आपको अभी करेक्ट किया। अरे मोहतरम, आप कह रहे थे कि बालिग होना शर्त है हम बिस्तरी के लिए। मैंने अभी साबित किया कि ना बालिग होना शर्त है और ना अम्मी आयशा जो है वो बालिग हुई थी। ये दो चीज मैंने साबित की है। अभी बोल रहे हैं आप, खुद नहीं बोल रहे थे बालिग होना शर्त। मैं पहले क्या बोला? क्या बोले? निकाह के लिए अगर हम बिस्तरी करीबुल बुलूग। और दूसरी चीज जिसकी वजाहत मैं कर रहा था कि लड़की से निकाह हुआ है, वो बालिग नहीं है। हाँ। और इतनी कमजोर है, हाँ। मतलब 6 साल की उम्र है। हाँ। आप अगर उससे मिलेंगे तो जुल्म होगा उस पर, यानी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुरंत तो हराम है किसी को तकलीफ देना। देखो अभी आप जो अकल की बात कर रहे हो ना मुफ्ती साहब, अभी आप अकल की बात कर रहे हो। देखो अगर नहीं है, सुनो तो सही, इज़ाउल मुस्लिम हराम, आपको पता है ना? ये हदीस का जुमला है। कौन सी हदीस है बताइए? मैं इसका हवाला दूं आपको? अच्छा मुझे बताइए कि जुल्म की डेफिनेशन आप किस हिसाब से लेंगे? जो इस्लाम की नजर में जुल्म होगा उसी को तो जुल्म मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? अब मिसाल के तौर पे मुझे बताओ कि अगर दुनियावी नजर से हम देखें तो इस्लाम जो है एक लौंडी के साथ हम बिस्तरी की इजाजत देता है बिना निकाह के, बराबर जी, है ना? बिल्कुल। सूरह मुमिनून की आयत है 5 और 6, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, है ना? तो अगर आप दुनियावी नज़र से देखेंगे तो किसी औरत को लौंडी बना के उसके साथ सेक्स को हलाल करना और उसको बेचना हलाल करना, ये तो जुल्म है। लेकिन चूंकि हम मुसलमान हैं, हमारे नज़दीक वो जुल्म है जो अल्लाह जुल्म बताए या रसूलुल्लाह बताए। लौंडी के साथ सेक्स करना आप बताइए कि इस्लाम की नज़र में जुल्म है? बिल्कुल जुल्म। आप पहली बात तो आपका मौक़िफ़ ही हमको समझ में नहीं रहा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ, अब मैं अपना मौक़िफ़ बताता हूँ। मेरा मौक़िफ़ ये है कि हम मुसलमान हैं क्योंकि हम अल्लाह पर, उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। बेशक। और अगर हम अपनी अकल का इस्तेमाल करें, लॉजिक के तराजू पे अगर हम इस्लाम को परखने की कोशिश करें, अल्लाह की बातों को परखने की कोशिश करें, रसूलुल्लाह की बातों को, रसूलुल्लाह के आमाल को अगर परखने की कोशिश करें, तो वहाँ पे इस्लाम और अल्लाह के रसूल के कौल, अल्लाह के रसूल का फेल, ये सारी चीज़ें इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल और इंसानियत के खिलाफ आपको नज़र आएंगी। और हाँ, तो इस्लाम में रहने के लिए हमें अंधविश्वासी, दिमागी अपंग और बेवकूफ़ होना ज़रूरी है।
دیکھیے اب آپ تک تو آپ اسی کے خلاف نہیں اب تک تو آپ اس پہ قائم تھے. آپ مطلب گھما پھرا کے یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بار بار آپ کو جو ہے رسول اللہ کی بات بتا رہا ہوں, آپ مجھے جو ہے اس سے ہٹ کے کچھ اور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ اور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارے ایمان کو چھین لے گا. نہیں, جیسے آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو میں مانتا ہوں. ہاں مانتا ہوں. بات اور بحث زیور والی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ بتاؤ یہ چھوٹی لڑکی کو مطلب ملنے کو ہاں تو دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو یہ تو ظلم ہی ہے. ایک بچی کے ساتھ چاہے وہ قریب البلوغ ہو, اس کے ساتھ شادی کرنا ہی ظلم ہے, اس کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ ظلم ہے. حقیقت تو یہی ہے کہ جو اسلام کو ماننے والا ہے دل سے, ہاں اس کو ہی ہم سمجھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم دل ہی سے تو مانتے ہیں, عقل سے تھوڑی نہ مانتے ہیں مفتی صاحب. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں. جیسے کہ کتابوں میں بہت سارے مسائل لکھے گئے ہیں, بہت سارے بے شمار مسائل ہیں. جی جی. تو مسائل کے حد تک اس کو دیکھا جائے. اب یہ نہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اس کتاب میں لکھنا اس بات کی علامت ہے کہ چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرو اور اس سے مطلب صحبت کرو. اجازت ہے, مقصد نہیں ہے. اجازت ہونا جو ہے یہی پرابلمٹک ہے. جو لڑکی ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے وہ تو اسلام کا مکلف بھی نہیں ہے. ہاں. اس پر غسل فرض ہونا نہ ہونا وہ تو الگ ہی بات ہے. جب بالکل مطلب اسلام کا مکلف ہی نہیں ہے تو اس پر غسل ہوگا نہیں ہوگا یہ تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اسی کے ذیل میں انہوں نے اللہ بہتر جانے کس ارادے سے لکھا ہے, لیکن جہاں تک مطلب لیکن جو ہمارے سامنے ظاہر ہے مسئلہ, ہم اس پہ فتویٰ لگائیں گے یا اس پہ بحث کریں گے نا. اب وہ ان کے دل میں کچھ بھی ہو, مسئلہ تو انہوں نے جو جائز تھا وہ انہوں نے بتایا ہے. اور میں نے آپ کو ایک مثال بھی دی تھی کہ اگر ایک مودی جی جو ہے کوئی چیز کو حلال کر دے, الاؤ کر دے جو کہ غلط ہے, اب کوئی کرے یا نہ کرے اس کو الاؤ کرنا ہی غلط ہے. اچھا آپ کو پتا ہے کہ امی عائشہ جو ہے, آپ نے کہا کہ رسول اللہ کے بارے میں کیا امی عائشہ نے کبھی کہا کہ ظلم کیا نہیں کیا, آپ نے سوال کیا تھا نا. آپ کو پتا ہے کہ جب قرآن کی وہ کون سی آیت ہے, سورہ احزاب کی شاید غالباً 50, کہ عورتیں جو ہے وہ رسول اللہ عورتیں اپنے آپ کو ہبا کر سکتی ہے رسول اللہ کے اوپر, پتا ہے آپ کو 33 کی 50. تو امی عائشہ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے ہیں, کون سی سورت؟ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 جی, اس کی آیت نمبر 50. جی بولیے. ہاں تو اس میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ کوئی بھی مومن عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو رسول پر ہبا کر سکتی ہے, اور یہ خاص رسول اللہ کے لیے. تو یہاں پہ امی عائشہ, بخاری کی حدیث ہے, میں آپ کو ڈھونڈ کے نکال کے دے دوں گا, شاید آپ کو پتا بھی ہو. امی عائشہ کہتی ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے یا غصہ آتا ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو کیسے ہبا کر دیتی ہے. تو یہ آیت آئی. اچھا اس پہ امی عائشہ کہتی ہے کہ آپ کا رب آپ کی خواہشوں کو پوری کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے. اب یہ کیا بات ہے امی عائشہ کی؟ یہ میاں اور بیوی کی بات ہے. نہیں میاں بیوی کی بات ہے, لیکن بات کس پہ کہہ رہی ہو؟ قرآن کی آیت پہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا رب آپ کی خواہشوں کو پوری کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے. کیا بتا رہی تھی امی عائشہ؟ اس سے کیا کہنا مقصد ہے؟ اگر آپ عقل سے اس کو دیکھیں میرا ایمان ہے تو میں اس چیز کو میں مانتا ہوں. اگر عقل لگاؤ گے تو امی عائشہ یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ رسول اللہ کو جہاں جہاں اپنا فائدہ نظر آتا تھا فٹک سے آسمان سے ایک آیت اتار دیتے تھے. اچھا, عقل مطلب یہ کہہ رہی ہے, عقل یہ کہہ رہی ہے, لیکن ہم کو اگر اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ عقل نہیں لگانا ہے, بیوقوف بن کے رہنا ہے. جی آپ دیکھیے کہ عقل تو بہت کچھ, مطلب عقل کے ساتھ ساتھ شیطان کا بھی دخل ہوتا ہے جب آدمی عقل کا استعمال کرتا ہے تو. ہاں آپ کی بات بالکل صحیح ہے, کیونکہ شیطان لاجیکلی سوچتا ہے. دیکھو جب اللہ نے حضرت آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, ٹھیک ہے, پھر اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو, برابر؟ جی. ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے انکار کیا, فسجدوا الا ابلیس. کئی بار میں جو سوچا تھا, میں
میرے کو پورا لگ رہا تھا کہ آپ کوئی مطلب نام وہ لکھے ہیں، لیکن ہے آپ کوئی ایسی لڑکی اتنی سوچ رکھ کر اور اس طریقے کی بات نہیں کر سکتی ہے. نہیں وہ تو میری دوست ہے, خدیجہ جو ہے وہ میری دوست ہے. اچھا آپ کی دوست ہے, اور آپ کون ہیں؟ میں اس کا دوست ہوں بھائی, نثار نام ہے میرا. آپ کی دوست ہے اور آپ ان کے دوست ہیں, تو یہ لاجیکلی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اگر کال سینٹر میں کام کرتے ہیں ہم تو دوستی نہیں ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں کال سینٹر میں کام کرتا ہوں, وہاں پہ غیر مقلد بھی ہے. تو آپ کبھی لائیو میں آئے ہیں؟ لائیو کس میں؟ کبھی مطلب لائیو میں آپ آئے ہیں؟ آپ کو نمبر مطلب کیسے ملا کیا؟ یہ خدیجہ آپی نے دیا مجھے. آپ کا چینل ہے کیا؟ ہاں ہاں. اچھا, کیا ہے چینل کا نام؟ آپ کو پتا ہی نہیں؟ میں تو سمجھا کہ بار بار مطلب آنے کے بعد اسی آئی ڈی سے کمنٹ آتا ہے کہ نمبر دو اپنا. تو انہوں نے مجھے, اصل میں کیا ہے نا مفتی صاحب کہ ہم لوگ ایک ساتھ کام کرتے ہیں, ایک ہی پروسیس میں ہے, ٹھیک ہے. تو میں ان کا نظریہ اور ان کا کیا مطلب ہے ان کے اسلام کے تئیں؟ وہ جیسے ہیں یا آپ سے ہٹ کے؟ وہ اصل میں وہ پریشان ہے کہ انہوں نے کئی ساری چیزیں عورتوں کے تعلق سے انہوں نے جب دیکھی اسلام میں, تو وہ جب سے پریشان ہے کہ یار یہ اس کا کیا جواب ہے. تو شاید اسی تعلق سے آپ سے کانٹیکٹ کیا ہوگا. ہاں ہاں, یہ ساری چیزوں میں تو میں اس میں یہ ساری جو آپ باتیں بول رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور بھی بہت ساری باتیں, تو میں سمجھا کہ آپ ہی ہیں. نہیں, کیوں انہوں نے وہی سوال کیا تھا کہ حضرت آدم کا؟ نہیں, حضرت آدم کا میں مثال مطلب بار بار میں یہی بول رہا تھا کہ دیکھیے ہر چیز کو عقل کے گھوڑے دوڑا کر آپ اسلام کو مطلب قبول نہیں کریں گے. اسلام قبول کرنے کا مطلب یہی ہے ایمان لانا ہے, ایکسیپٹ کرنا ہے. یس, ایمان لانا ہے. قرآن میں جو ہے مانو. اللہ اس کی حکمت بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا نہیں, جو عقل کے خلاف ہو, جو آپ جو ہے نا, ہاں آپ اگر ٹائم ملے تو میری آئی ڈی ہے, میں ڈال دوں گا لنک, اس میں جا کے پڑھیے گا ان کے کمنٹ کیسے کیسے. اچھا, یعنی ایسے کمنٹ ہیں جس کو پڑھ کے لگتا ہے کہ یہ آدمی سامنے والا مسلمان نہیں ہے. ارے رے 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 کمنٹ آیا تھا کہ آج ہی کمنٹ آیا تھا کہ روزہ اللہ نے کیوں کہا, بھوکا رکھ کے کیا فائدہ ہے, اس کو کیا ملے گا. برابر. پھر ایک اور کمنٹ آیا کہ اللہ زمین آسمان بنانے سے پہلے اکیلے تھا, وہ بور ہو رہا ہوگا. اس طریقے کا اور بھی کمنٹ. اچھا تو میں تو ایسی بات ہے کہ جس پر آدمی نہیں, اصل میں کیا ہو رہا ہے معلوم ہے ایمان خود خطرے میں ڈال. مفتی صاحب کیا ہو رہا ہے معلوم ہے, آج کل جو ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. دیکھو پہلے ٹائم پہ, ابھی میری عمر جو ہے وہ 39 ہے, آپ کی کتنی ہے مجھے نہیں پتا, شاید آپ چھوٹے ہوں گے مجھ سے یا بڑے ہیں, مجھے نہیں پتا. چھوٹے ہی ہے. ہاں, تو جو وہ ہمارا جب ہاں کتنا 39 ہے نا, تو 10 سمجھ لیجیے, 10 سال. اچھا, مطلب آپ 29 کے ہیں, 30 کے آس پاس ہے. ہاں. اچھا, ہم لوگ کا جو ٹائم تھا نا مفتی صاحب, تو سوشل میڈیا تبھی اتنا عام نہیں تھا اور انٹرنیٹ اتنا عام نہیں تھا. ہم لوگوں کو سائبر کیفے میں جانا پڑتا تھا, اور مسجدوں میں کیسا ہے, مسجدوں میں آپ کو یا تو فضائل اعمال ملے گی, بہشتی زیور ملے گی, یا منقطب احادیث ملے گی. اور بریلویوں کی مسجدوں میں آپ کو جو ہے نا وہ خالی قرآن کا ٹرانسلیشن اور دوسری کتابیں ملیں گی. حدیثوں کی کتابیں آپ کو, میرے پاس معذرت کے ساتھ بالکل وقت نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ سے بھی ایسے سوالات آتے ہوں گے ان کی طرف سے. جی آتے ہیں. تو چلیے میں بار بار یہی آپ سے ابھی نیکسٹ ٹائم کبھی کر سکتے ہیں بات. میں بولا کہ میں دعا کروں گا آپ کے لیے, بس دعا کر سکتا ہوں. ارے دعا کر سکتا ہوں. مطلب آپ کو بھی بے عقل رہنا ہے. وہ ہے نا کہ انک لا تہدی من احببت, کہ ہمارے چاہنے سے کسی کو صحیح سمجھ اور ہدایت نہیں مل سکتی ہے. اللہ جسے چاہے اسے ہدایت. ایگزیکٹلی. یہ دیکھیے اب یہاں پہ, آپ یہاں پہ دیکھیے, اب عقل سے اگر آپ اس کو دیکھیں مفتی صاحب, کہ جو اینٹیٹی گمراہ کرتی ہے وہ نیگیٹو اینٹیٹی ہوتی ہے. ابلیس گمراہ کرتا ہے, شیطان گمراہ کرتا ہے, خراب لوگ گمراہ کرتے ہیں. لیکن اگر عقل سے دیکھے اور قرآن کی آیتیں دیکھے تو ہمارا اللہ بھی گمراہ کرتا ہے. سورہ اعراف کی آیت ہے 159 ہے میرے خیال سے, اللہ صاف کہتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, اور اللہ جس کو گمراہ کرتے پھر اس کو کوئی ہدایت پہ نہیں لا سکتا. بالکل. تو گمراہ کرنا یہ تو نیگیٹو اینٹیٹی ہے, نیگیٹو بات ہے.
हमारा अल्लाह जो है वो अकल से अगर देखे, हाँ, इसकी वजह से मैं बेअकल रहता हूँ. अल्लाह ने कुरान में ये भी तो कहा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का. हाँ. अल्लाह ने बंदों को तो इख्तियार दिया है ना, तुम खुद बदलने इख्तियार- की कोशिश करोगे, अल्लाह की मदद होगी. मुफ्ती साहब कुरान में देखो, तो ये भी है ना. मुफ्ती साहब देखो, अगर अल्लाह जो है, एक तो हमारा ये टेस्ट है बराबर, ये दुनिया, ये जो जिंदगी हमारी टेस्ट है. अब इसमें अल्लाह को मुदाखलत नहीं करना चाहिए अगर अकल से देखे तो. अच्छा, मुदाखलत कर रहा है अल्लाह तो अच्छा काम करे ना, गुमराह क्यों कर रहा है? गुमराह करने के बजाय हिदायत दे दे, ये क्या बात है? गुमराह मतलब, एक मिसाल देता हूँ मुफ्ती साहब आपको, आपका एक बच्चा है. ये तो खदीजा बोल रही है, आप नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? तो नहीं, ये तो मैं अकल से बोल रहा हूँ. जी, तो वही अकल से ही बोलती है आपकी जो फ्रेंड है. अच्छा, खदीजा से आपकी बात करवाऊं? नहीं, मैं चल रहा हूँ नमाज के लिए, ठीक है? अच्छा, कभी इसके बाद कभी कॉल करूं? फिर कभी इंशाल्लाह. मैम, आपको मजा आएगा मुझसे बात करके मुफ्ती साहब. ठीक है, ठीक है, ठीक है. आप आपका दिल जब भी करे, दुआ की दरख्वास्त. इंशाल्लाह जरूर. अल्लाह पूछ लीजिए क्या चैनल है, और वो खुद ही बता देंगे कि क्या सवाल करते हैं उधर से और क्या जवाब. अच्छा, कितने सब्सक्राइबर है आपके वैसे? सब्सक्राइबर्स तो वही है 1.5 लाख के करीब है. अरे वाह यार, बड़े आप तो नामचीन मुफ्ती है. सब्सक्राइबर से क्या होता है, बस आप जैसे मोहब्बत करने वाले एक आदमी काफी है. बिल्कुल. चलो, मैं तो दुआ करूंगा कि अल्लाह मुझे और आपको और हर मुसलमान को बेअकल ही रखे, वरना अकल के इस्तेमाल से तो हमारा ईमान ही छिन जाएगा. जी, दुनिया के काम में अकल लगाएं, दीन के काम में. हाँ, दुनिया के काम में अकल लगाओ, दीन में अकल मत लगाओ, वरना वो जो है ना, वो इस्लाम चला जाएगा. चलिए, जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब. जी. अस्सलाम वालेकुम. सलाम. यार देखो, मुफ्ती लास्ट में मुफ्ती ने बोल दिया कि दुनिया के काम में अकल लगाओ, दीन के काम में अकल मत लगाओ, बेअकल रहो. मुफ्ती को जब मालूम पड़ेगा, उसके से डिस्कशन अपलोड करके उसको लिंक शेयर करता हूँ, मुफ्ती खून के आंसू रोएगा भाई, खून के आंसू. आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा दोस्तों. और इसी तरीके से आप और डिस्कशन सुनना चाहते हो, जो मेरे मोमिन हजरात भी सुन रहे हैं, अगर आपके पास किसी मुफ्ती मौलवी का नंबर है जो आपको लगता है कि यार ये मेरे सवालों का जवाब दे सकता है, मुझे हरा सकता है, तो मुझे व्हाट्सएप करें 8655181026 पे, मुफ्ती का नंबर. इंश्योर करें कि आप इंटरनेट से निकाल के नहीं दे रहे हैं, आप पर्सनली जानते हो मुफ्ती को, क्योंकि इंटरनेट से जो आप नंबर निकालते हो वो अक्सर औकात जो है वो काम नहीं करता है. पर्सनली आपके पास किसी मौलाना का, मुफ्ती का नंबर है, मुझे व्हाट्सएप करिए, और ऐसे और अच्छे डिस्कशन आपको सुनने के लिए मिलेंगे. बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम. लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर